अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक 7 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच कायम कर दिया गया है। यह आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कायम किया है और इस 7 रुकनी आईनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह हैं और उसके बाद जो बाकी 6 जजेस हैं तरतीब में देखें, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी। तो ये 7 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बना दिया गया है। अब अमली तौर पे अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक तरफ रेगुलर बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और बाकी जो हैं 7 जजेस हैं, और दूसरी तरफ ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, आईनी बेंच है। अब ये 2 हिस्सों में जो सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई है तो इन 2 हिस्सों की अपनी अपनी जजेस कमेटी भी हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जो जजेस कमेटी है, जो आईनी तरमीम में जिसका जिक्र है, यानी आइन में जिसका जिक्र कर दिया गया है, वो 3 सीनियर तरीन जो आईनी बेंच के जजेस हैं उन पर मुश्तमिल है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर। इसी तरह जो रेगुलर बेंच की जजेस कमेटी है, जो पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, यानी कि जो आइन में जिसका जिक्र नहीं है, एक्ट में है। एक्ट से मुराद ये है कि जो आइन में जिस चीज़ का जिक्र होता है वो बालातर होती है, वो सुप्रीम होती है, और जिसका एक्ट में या सादा अक्सियत के कानून में जिक्र हो वो कमतर होता है कानूनी हैसियत से। तो जो कमतर हैसियत की जजेस कमेटी है जो कि कानून के तहत बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के कवायद के तहत बनी है, वो है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह। और इस कमेटी में मज़े की बात यह है कि इस कमतर कमेटी के अंदर भी जो तीसरा जज है वो रेगुलर बेंच से नहीं लिया गया, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो हेड हैं, जो जजेस कमेटी के भी हेड हैं, वो तीसरा जज यहाँ पे यानी जस्टिस अमीनुद्दीन भी इस कमेटी के मेंबर बना दिए गए हैं। मतलब ये कि जो रेगुलर बेंचेस हैं उनकी तश्कील जो है उसके अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान का रोल होगा, क्योंकि जजेस कमेटी नंबर 1 में जस्टिस अमीनुद्दीन खान का रोल होगा। मगर जो आईनी बेंच है उसकी जजेस कमेटी में इन जजों में से किसी का यहाँ पे रोल नहीं है, ये सब के सब आईनी बेंच के जजेस होंगे। तो ये फर्क है, 2 सुप्रीम कोर्ट्स अमली तौर पे बना दी गई हैं। अब इन 2 सुप्रीम कोर्ट्स के नीचे 2 जजेस कमेटी भी हो गई, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इन 2 सुप्रीम कोर्ट्स के नीचे है एक रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार होता है जैसे किसी वजारत का एक सेक्रेटरी होता है जो इंतजामी बॉस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो इंतजामी साइड पे जो हेड है वो रजिस्ट्रार है। तो आज जो है रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एक अहम इजलास के मिनट्स जारी किए गए हैं और उन मिनट्स में ये वजाहत करने की कोशिश की गई है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इजलास में आईनी बेंच बनाया था, उस आईनी बेंच की फर्दर मज़ीद आगे क्या पेशरफ्त हुई है। तो एक 6 नवंबर का एक इजलास हुआ। उस इजलास में जो है ये रजिस्ट्रार ने इंतज़ामी तौर पर रजिस्ट्रार मोहम्मद सलीम खान जो थे वो उस इजलास में शरीक हुए और उनके नीचे कोई 5 सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अमले के 5 लोग भी शरीक हुए। और इस रजिस्ट्रार ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी आईनी बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इनको ब्रीफिंग दी है। यानी कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं अब एक तरफ वो आईनी बेंच के भी मातहत हो गए हैं, इनको रिपोर्ट करेंगे, और दूसरी तरफ वो जो रेगुलर बेंच है जो पुराना, उनके भी मातहत हैं। यानी कि कुछ ये जो रजिस्ट्रार जो हैं इनके अब 2 बॉस हैं अमली तौर पे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसका जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हेड जस्टिस अमीनुद्दीन खान, और पुराने बॉस उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। मगर अब आईनी तौर पर अगर देखा जाए तो जो ज़्यादा अख्तियारात हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हैं बतौर सरबराह आईनी बेंच, क्योंकि आईनी बेंच वो केसेस सुनेगा जो हुकूमतें बनाएगा, जो आइन की तशरीह करेगा, जो बल्कि कानून की भी तशरीह करेगा,
تو یہ زیادہ طاقتور بینچ ہے. اور اگر جیسا ہم جاتے ہیں نا کسی پیٹرول پمپ کے اوپر تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جی ریگولر پیٹرول ہے اور یہ جی سپریم ہے یا یہ ہائی آکٹین ہے. تو اگر اس انداز سے دیکھا جائے تو جسٹس امین الدین خان کا جو آئینی بینچ ہے وہ ہائی آکٹین بینچ ہے اور یہ وہ ریگولر بینچ ہے جہاں پہ غریب اور وہ جو کہتے ہیں نا ماتر لوگوں کے مقدمات آتے ہیں, 1 مرلہ 2 مرلہ جائیداد کے, فیملی لاز کے, جھگڑوں کے, قتل غارت اور اس طرح کے معاملات, وہ اس ریگولر بینچ میں آتے ہیں. جو ہائی کورٹ نہیں بلکہ جو ہائی آکٹین بینچ ہے وہاں پہ ایلیٹ کلاس جو ہے, ظاہری بات ہے ہائی آکٹین جو ہے ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا, اور یہ وہ بینچ ہے جہاں پہ بڑے بڑے وکلا بڑی بڑی کروڑوں روپوں کی فیس لیتے ہیں, حکومتیں بنتی ہیں بگڑتی ہیں. تو آئینی بینچ کے سامنے وکلا کا جو سٹیک ہے وہ بہت ہائی ہوگا, وہاں پہ وکلا بھی بڑے بڑے ہوں گے, وہاں پہ فیسیں بھی بڑی بڑی ہوں گی, اور وہاں پہ فیسیں حکومتیں بھی دیں گی اپنے وکلا کو, اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی بڑے بڑے مہنگے وکیل کریں گی. تو اس لیے جو وکلا جو ایلیٹ کلاس ہے, جو ہائی آکٹین جو بینچ ہے, اس کے سامنے پیش ہوں گے. تو یہ تفریق واضح ہو گئی ہے ان 2 بینچز میں. تو اب طے کیا ہوا ہے؟ جو رجسٹرار نے میٹنگ کی ہے 6 نومبر کو, یہ میٹنگ جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ بننے کے تقریباً اگلے ہی روز یہ میٹنگ کال کی گئی ہے 6 نومبر کی, اور 6 نومبر کے منٹس جو ہیں آج یعنی کہ تقریباً 5 دن بعد جاری کیے گئے ہیں. اور بظاہر یہ جاری کیوں کیا گیا, یہ بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں. یہ آج اس لیے اس کی ضرورت پڑی کیونکہ آج صبح جسٹس منصور علی شاہ نے جو ہے وہ کچھ سوال اٹھا دیے کہ یار یہ آئینی بینچ کیا ہوتا ہے, یہ کیسے کام کرے گا, اس میں جو ہے اگر یہ کون طے کرے گا کہ یہ والا مقدمہ آئینی بینچ میں جانا چاہیے یا ہمارے سامنے لگنا چاہیے. ہمارے سامنے بہت سارے ایسے مقدمے ہیں کہ جو ہم نے جن کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ہم نے سننا ہے یا آئینی بینچ نے سننا ہے, اور اگر ہم کوئی بھی آئینی معاملہ ہم بیٹھ کے 3 ججز طے کر دیں. یہ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ آج ریمارکس دیے, انہوں نے صبح یہ ریمارکس دیے کہ اگر ہم یہ طے کر دیں گے یا ہم ہی سنیں گے اور ہم ہی اس کا فیصلہ کر دیں تو ہمیں کون روک سکتا ہے. تو کیا رجسٹرار جو ہے ان ججوں کے آگے سے وہ کیس ایسے کھینچ کے لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا, کیونکہ یہ پینڈنگ میٹر ہے, پارٹ ہیڈ ہیں, اور ان ججز کی اجازت کے بغیر ان سے کوئی بھی کیس لے کے کانسٹیٹیوشن بینچ میں رجسٹرار نہیں دے سکتا. تو یہ اس کے انتظامی اختیارات ہیں, اور یہ ابھی بھی سپریم کورٹ ہے, چاہے جو بھی آپ اسے کہہ لیں. تو بہرحال تو جیسے منصور علی شاہ نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے کہ یہ آئینی بینچ کا کیسے طے ہوگا سارا مسئلہ. اس کے فوراً بعد کسی کو خیال آیا کہ یار جو ہم نے ابھی تک پیش رفت کی ہے آئینی بینچ کے حوالے سے, کیونکہ ابھی تک پبلک میں تو کچھ بھی نہیں ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بینچ بنے گا ہی نہیں, اس پہ تو کام ہی نہیں چل پا رہا ہے, یہ تو بڑی کنفیوژن ہے. تو فوری طور پہ پھر یہ 6 نومبر والے اجلاس جو ہوا تھا, جو رجسٹرار نے بریفنگ دی تھی جیسے امین الدین خان کو, آئینی بینچ کے سربراہ کو, تو اس کے منٹس فوری طور پہ تقریباً شام کو جاری کر دیے گئے. ان منٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس امین الدین خان کے چیمبر میں ایک میٹنگ ہوئی تاکہ جو آئینی بینچ ہے اس کی جلد اس کی کارروائی کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ کام کرنا شروع کر سکیں. اور جسٹس امین الدین خان کو بتایا گیا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت, آرٹیکل 184(1) اور آرٹیکل 186 اور جو ہیومن رائٹس کیسز ہیں ان کے تحت سپریم کورٹ میں کتنے کیسز پینڈنگ ہیں, یہ جسٹس امین الدین خان کو بریفنگ دی ہے رجسٹرار نے. اب یہ دوسرا جو باس آیا نا, یہ آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا باس ہمیشہ بڑا لاڈلا ہوتا ہے باس. تو یہ جو رجسٹرار صاحب نے ان کو بریفنگ دی ہے. پھر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو موجودہ پریکٹس ہیں, پروسیجر ہے کہ آئینی درخواستوں کو کیسے سنا جاتا ہے اور پھر ان کی حکمت عملی کیسے ان آئینی درخواستوں کو بینچز کے سامنے لگایا جائے گا, اور مستقبل میں جو ہے ہیڈ آف کانسٹیٹیوشن بینچز جو ہے اس ججز کمیٹی کے سامنے کیسے ان کیسز کو لایا جائے گا, تو اس کے بارے میں بریفنگ دے گی. اور پھر یہ طے کیا گیا کہ ہر مقدمے کو ایک کلر دیا جائے گا, ایک رنگ دیا جائے گا, یعنی پنک, گرین, ریڈ, بلیو, یلو, جس میں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کانسٹیٹیوشن 184(3) کا کیس ہے, 184(1) کیا ہے یا 186 کا ہے. تو اس طرح کے کلر جو ہیں ان کو مارک کیا جائے گا کلر سے.
اور وہ تمام کیسز جو کہ 191A کے تحت آتے ہیں، یعنی کہ 191A 26ویں آئینی ترمیم میں 191A انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ جو کیسز ہیں یہ سارے آئینی بینچ کی جو ججز کمیٹی ہے، 3 سینئر ترین ججز ہیں، ان کے سامنے یہ کیسز جائیں گے، اور پھر یہ کمیٹی طے کرے گی کہ یہ والے کیسز جو ہیں کتنے جج سنیں گے، کون سا جج سنے گا۔ پھر آگے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو روسٹر ہے، یعنی ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ کون سا جج ان میں سے کون سا کیس سنے گا، وہ روسٹر جو ہے وہ ججز کمیٹی، یہ ججز کمیٹی جو آئینی بینچ کی ہے، جو آئین میں جس کا ذکر ہے، وہ طے کرے گی۔ اور پھر اس جو منٹس جاری ہوئے ہیں، ایک ہفتے کے اندر جو بینچز بنیں گے اس کے بارے میں بھی یہ ججز کمیٹی جو ہے یہ سارا کچھ طے کرے گی کہ نیکسٹ ویک کے، مجھے لگتا ہے کہ ایک ہفتے بعد یہ کارروائی شروع ہو جائے گی آئینی بینچ کے بھی اوپر۔ اچھا، پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو آئینی معاملات ہیں، یعنی 184(3) کے معاملات ہیں یا 199 کی اپیلیں ہیں، اور دوسرے یہ معاملات جو ہیں 5، یعنی کہ ان آئینی بینچ کے 7 ججوں میں سے کوئی سے 5 ججز کے سامنے یہ آئینی معاملات لگائے جائیں گے۔ اب 5 ججز کون سے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ 5 کا بیلنس بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ جو 7 ججز چنے گئے، ان میں کچھ تڑکا لگایا گیا ایسے ججز کا بھی کہ جس سے تاثر ملے کہ وہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں اور مخصوص نشستوں کیس میں انہوں نے حکومت کے خلاف کیس دیا تھا، لیکن وہ تڑکا ہی ہے۔ تڑکا سے مراد یہ ہے کہ وہ مین کورس نہیں ہے، وہ صرف مرچ مسالہ ہے۔ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹس عائشہ ملک ہو گئے، جسٹس محمد علی مظہر ہو گئے، جسٹس حسن اظہر رضوی ہو گئے، یہ 3 ججز ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ مگر جب آئینی معاملے کے اندر 5 رکنی بینچ بنے گا تو اس میں آپ جس طریقے سے بھی دیکھ لیں، یہ یقین کریں کہ اس میں جو اکثریت ہوگی نا، وہ وہی ہوگی کہ جو جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل چاہیں گے، کیونکہ ججز کمیٹی میں ان 2 کی اکثریت ہے، اور یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ تو یہ دونوں بیسیکلی طے کریں گے، اور یہ جسٹس محمد علی مظہر تو ایک خانہ پوری ہیں، انہوں نے رکھ لیا کیونکہ یہ فیصلے اکثریت سے ہوں گے ججز کمیٹی میں کہ کون سا آئینی کیس کون سے ججز کے سامنے جائے گا۔ اب اگر 5 ججز کو چن لیں تو 5 ججز کا بینچ اگر بنتا بھی ہے تو اس میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان۔ اب یہ جسٹس نعیم اختر افغان یہ وہ امپورٹنٹ جج ہیں جن کا بظاہر ہر بینچ میں، آنے والے آئینی بینچ میں ہونا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ 2 اور ایک یہ ملا کے 5 رکنی بینچ اگر بنتا ہے تو یہ تو اکثریت ہو جائیں گے۔ تو باقی بے شک جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عائشہ ملک کو رکھ لیں، یا جسٹس محمد علی مظہر یا حسن اظہر رضوی کو رکھ لیں، رہیں گے تو یہ اقلیت میں۔ تو یہ بیسیکلی یہ 7 رکنی بینچ بھی اگر دیکھا جائے تو ایک ہم خیال اکثریتی بینچ ہے، اور اگر 5 رکنی بھی یہ بنائیں گے تو یہ 2 ہی ڈیسائیڈ کریں گے میجارٹی کے ساتھ، وہ بھی ہم خیال اکثریتی ہوگا، چاہے وہ 5 رکنی بینچ، اور وہ ہم خیال اکثریتی سے مراد یہ ہے کہ 3-2 کی اکثریت جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان ان کے ساتھ، یا پھر ان 2 کی اور جسٹس مسرت سلالی کی، وہ 3-2 کی اکثریت 5 رکنی بینچ میں ہمیشہ برقرار رکھی جائے گی۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں، یہ تینوں جو ہے نا کسی ایسے 5 رکنی بینچ میں آ جائیں کہ جس میں جسٹس امین الدین خان یا جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہیں وہ دونوں اقلیت میں چلے جائیں۔ تو یہ آج انہیں جاری کیا ہے، اور یہ 6 نومبر کی یہ میٹنگ تھی، اور ہوپ فلی میرے خیال میں آج نہیں تو کل جو ہے اب آئندہ میٹنگ ہوگی جس میں طے کیا جائے گا کہ وہ 5 رکنی، ان 7 میں سے وہ 5 رکنی بینچ کون سے ججوں کا ہوگا جس کے سامنے بظاہر 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ بھی جا سکتا ہے، اور وہ مخصوص نشستوں کے جو کیس کی جو نظر ثانی پہلے لگنی تھی، جو کہ فل کورٹ میں لگنی تھی 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے، اب وہ اس آئینی بینچ میں ہی لگے گی۔ تو وہ جو ہے مخصوص نشستوں کے کیس کی جو نظر ثانی ہے وہ کس کے سامنے جائے گی۔ تو یہ بڑا اہم ایک معاملہ ہوا ہے۔ اب دیکھ لیں یہ ہے، اور یہ جو باقی اب ریگولر جو کورٹ ہے اس میں وہی پرانی اپیلیں جائیں گی، سول کارپوریٹ ہے، جو سروس ٹرائبونلز کی اپیلیں ہیں یا کرمنل میٹرز ہیں، وہ سارے جو ہیں یہ پرانی کیس سنے گی۔ مگر یہ واضح ہو گیا ہے کہ اب رجسٹرار صاحب کا جو اصل باس ہے نا وہ جسٹس امین الدین خان ہیں، جو کہ ہائی آکٹین بینچ ہے،
ہائی آکٹین آپ کو پتہ ہے وہ بڑی گاڑیوں کا اور ایلیٹ کلاس کے استعمال میں آتا ہے، اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ فاصلہ کم اور خرچہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی ہائی آکٹین کی مائلیج بھی بڑی کم ہوتی ہے. لیکن بڑے لوگ ہیں، بڑے وکیل ہیں، کانسٹیٹیوشنل ماہر ہوں گے، امیکس کیورائے مقرر کیے جائیں گے، اٹارنی جنرل بھی زیادہ تر انہی کو سلام کریں گے کمرہ عدالت میں جا کے. ان ریگولر عام لوگوں کی ایف ایکس اور مہران گاڑی میں پڑنے والا جو ریگولر پیٹرول ہے اس میں اٹارنی جنرل کیوں سفر کریں گے، یا بڑے وکلا کیوں ان بینچوں کے سامنے جائیں گے؟ تو یہ بیسیکلی غریب لوگوں کی عدالت الگ ہو گئی ہے اور امیر لوگوں کی عدالت، اشرافیہ کی جو عدالت ہے وہ الگ ہو گیا. یہ وہی اشرافیہ ہے جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جس کا ذکر بلاول بھٹو کرتے تھے، نون لیگ اور پیپل پارٹی والے کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جو بڑے بڑے آئینی معاملات لگ جاتے ہیں یہ اشرافیہ کے مقدمات ہیں اور عام لوگوں کے کیسز حل نہیں ہوتے. تو اب دیکھیں ان اشرافیہ کے مقدمات کے لیے ایک پوری عدالت ہی الگ سے بن گئی ہے. آج کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ، سپریم کورٹ بار کا جو نئے پریزیڈنٹ ہیں جناب محمد رؤف عطا، جو کہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، جو کہ آسمہ جہانگیر گروپ سے جو جیتے ہیں سپریم کورٹ بار کے، اور انہوں نے تعریف کی ہے، انہوں نے پریز کی ہے، تعریف کی ہے کہ آئینی بینچ کی تشکیل کی تعریف کی ہے. اب آئینی بینچ کی تشکیل کی تعریف سپریم کورٹ کا پریزیڈنٹ کیوں کرتا ہے، سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ کیوں کرتا ہے؟ آپ کو یہ جان کے حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ جتنے بھی پورے پاکستان میں وکلا تنظیمیں ہیں، چاہے وہ بار ایسوسیشن ہے، بار کونسل ہے، ان کے جتنے بھی عہدیدار ہیں، یہ جب الیکشن لڑتے ہیں اور اگر یہ جیت جائیں کسی بھی عہدے پہ، کسی صوبائی بار کونسل یا پاکستان بار کونسل یا بار ایسوسیشن، بڑی جو بار ایسوسیشن ہے لاہور، پشاور، کوئٹہ، کراچی، اگر یہ جیت جائیں تو ماشاءاللہ سے ان کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے، ان کی فیسیں بھی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ عہدیدار ہوتے ہیں. اور فیسیں اس لیے نہیں بڑھتی کہ یہ زیادہ قابل ہوتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو پالیٹکس میں اتنے پڑے ہوتے ہیں کہ اتنی پریکٹس بھی کئیوں کی نہیں ہوتی، فیسیں اس لیے نہیں بڑھتی. فیسیں اس لیے بڑھتی ہیں کہ جب پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار یا وائس چیئرمین بار کونسل ایسے عدالت میں کھڑا ہوتا ہے چھاتی نکال کے، تو وہ اس کے پیچھے جو ہے نا ججوں کو وکلا کی پوری فوج نظر آ رہی ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہے کمرہ عدالت میں، لیکن وہ تخیل میں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل فاروق نائک صاحب جو ہیں، ان کے پیچھے پورے پاکستان کے وکلا ہیں، بار کونسل ہے. تو وہ عام کیس میں بھی ان کو اوپر ایک دباؤ ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے عہدیدار کی طاقت. تو جب آئینی بینچ بنا ہے تو اب پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار جو ہیں، آپ امیجن کریں رؤف عطا صاحب، ابھی تو پتہ چلے گا ان کا کہ کتنی ان کی پریکٹس ہے اور یہ مختلف کیسز میں کیا کیا پیش ہوتے رہے، تو ان کی جو ویلیو ہے عام فریقین کے لیے جو اہم کیسز ہیں ان میں کتنی بڑھ جائے گی. مگر پھر ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو عام کیسز ہیں کرمنل اور فوجداری، وہ تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور ریگولر بینچ میں ہوں گے. جو اشرافیہ کے کیسز ہیں وہ آئینی بینچ میں ہوں گے. تو اشرافیہ ہمیشہ یہ چاہے گی کہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کو انگیج کرے، حکومت یہ چاہے گی، اور پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین فاروق نائک جیسے ڈاڈے وکلا کو وہ ہائر کرے بھاری فیسوں کے اوپر، وہ پارٹیوں کی ڈیفینڈ کریں، پارٹیوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کریں بطور وکیل. تو وہ پیپل پارٹی کے بھی سینیٹر ہیں فاروق نائک صاحب، اور وہ جو ہیں آپ کو پتہ ہے آئینی معاملات میں جب پیش ہوں گے تو وہ بار کونسل بھی ایک ہے اور پیپل پارٹی بھی ایک ہے، اور سب کچھ مکس، وہ سب چلے گا. مگر بار کونسل کا عہدیدار جب پیش ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے جسٹس امین الدین ہوں یا جسٹس جمال خان مندرخیل ہوں، ان ججز کے اوپر ایک بیک آف دا مائنڈ ایک ضرور ہوتا ہے. تو یہ ہوتی ہے سپریم کورٹ بار، اور یہ ہوتی ہے بار کونسل، اور یہ ہوتا ہے بیان جس میں جو نئے منتخب صدر محمد رؤف عطا وہ کہہ رہے ہیں جی مبارک ہو آئینی بینچ بن گیا ہے، یعنی کہ آگے کھاتا کھلا ہے. یہ ہے آئینی بینچ. تو آگے جا کے کہتے ہیں کہ جی معزز آنریبل جسٹس امین الدین خان جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو آئینی بینچ کے جو سربراہ بنے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے یہ آئینی بینچ بن گیا ہے، اور مبارکباد دی گئی ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی کہ وہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اور چیئرمین جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور سارے جو جوڈیشل کمیشن کے ممبرز ہیں ان ساروں کو مبارکباد دی گئی ہے. یعنی کہ
یہ جوڈیشل کمیشن کے جو ممبر ہیں چیف جسٹس ہو گئے، منصور علی شاہ ہو گئے، جسٹس منیب ہو گئے، اور پھر جسٹس معین الدین خان، جسٹس جمال خان، ان ساروں کو مبارکباد دی کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، یہ آئینی بینچ بنا دیا ہے۔ پھر انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ہمیں اعتماد ہے کہ یہ جو ممبرز ہیں آئینی بینچ کے، یہ سارے انتہائی اہل لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، اور انتہائی انٹیگریٹی والے ہیں، کردار و باکردار لوگ ہیں۔ اور یہ جتنے آئینی بینچ کے ججز ہیں، چلیں جی سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ نے بھی اپنی طرف سے سرٹیفکیٹ دے دیا اور کہا کہ ہمیں پورا اعتماد ہے، ہمیں ان کی صلاحیتوں پہ بھرپور اعتماد ہے، اور جتنے آئینی معاملات ہیں ان پہ یہ جو ہے ان کو اچھی طریقے سے اس کا کوئی معاملات حل کریں گے۔ اور بڑی امید کا اظہار کیا کہ وہ جلد از جلد اپنا کام کریں گے تاکہ جو آئینی کیسز ہیں، جو آئینی معاملات ہیں، ان کا بیک لاگ کم ہو، یعنی کہ بڑے بڑے کیسز جو آئینی معاملات ہیں جلدی شروع کرے، تاکہ میرا 1 سال ہے اگر سپریم کورٹ بار کی صدارت کا، تو 1 سال کے اندر جتنے زیادہ بڑے کیسز لگیں گے تو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ صاحب کو اتنا زیادہ اپنے جوہر، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت دکھانے کا موقع ملے گا۔ تو پھر آگے جا کے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کہتے ہیں کہ یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کیس مینجمنٹ کے حوالے سے اور وکلاء اور جو سائلین ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے ایکنالج کیا، اور پھر منتھلی کاز لسٹ جو جاری کرتے ہیں، اور جلدی ہیئرنگ اپلیکیشن کے اوپر جلد سماعت کے جو فیصلے کرتے ہیں، اوورآل جو کیس پینڈنسی ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو ریگولر بینچ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں۔ اور پھر اس امید کا اظہار کیا کہ اس سے سپریم کورٹ کا جو پرانے پینڈنگ کیسز ہیں ان کو بھی حل کرنے میں مدد ملے گی۔ اور اس طرح کے تمام اقدامات کے حوالے سے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی کہا کہ جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ تو یہ سپریم کورٹ بار، اور ویسے تو اب آہستہ آہستہ سارے ہی مبارکبادیں دیں گے، لیکن ایک بات ہے کہ اب سپریم کورٹ جو ہے اس میں ایک طرف جو ہے وہ ریگولر اور دوسری طرف جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل یا ہائی آکٹین جو ہے نا وہ کام اب شروع ہو جائے گا۔ اور رجسٹرار کو جو ہے اب اس کے عملی طور پہ 2 باسز ہیں، ایک یہ والی ججز کمیٹی جو کہ آئینی ججز کمیٹی ہیں، اور ایک یہ والی ججز کمیٹی جو کہ قانونی ججز کمیٹی ہیں۔ تو ان دونوں کو اس رجسٹرار نے طے کرنا ہے۔ لیکن آج جس عملے کی فہرست جاری کی گئی ہے اس سے لگتا ہے کہ آئینی بینچ کا باقاعدہ ایک الگ سا سیکریٹریٹ بن گیا ہے۔ تو آج کی پہلی میٹنگ میں تو رجسٹرار شامل تھے، لگتا ہے کہ جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں نظر عباس ہیں، سینئر ریسرچ افسر ہیں مظہر علی، نذیر احمد انسٹیٹیوشن افسر، عبدالرحمان جوڈیشل اسسٹنٹ، مبشر احمد جوڈیشل اسسٹنٹ، اب یہ جتنا عملہ جتنا دیا ہے لگتا ہے کہ اب پرماننٹ سیکریٹریٹ بھی بن گیا ہے، لوگ کم از کم نامزد ہو گئے، اور جس میں رجسٹرار جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کا بھی باس ہوگا، ان کے سیکریٹریٹ کا بھی، اور ریگولر بینچ کا بھی وہ باس ہوگا۔ تو یہ تو اب آگے پتہ چلے گا کہ کچھ تو کیسز کا باقاعدہ ذکر ہے نا کہ یہ کیسز ادھر جائیں گے، کچھ ایسے کیسز ہیں جو نارمل اپیلیں ہیں اس کے اندر بھی آئینی معاملات ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ جیسا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے آج پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ان کا فیصلہ یہی بینچ کرے گا کہ اگر اس میں کوئی آئینی چیز آ گئی یہ کہیں گے جی آئینی بینچ کو بھیج دیں۔ اب آئینی بینچ نے اگر کہہ دیا کہ نہیں ہمارے پاس نہیں آئے گا واپس بھیج دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا رجسٹرار فیصلہ کرے گا؟ اور کیا رجسٹرار کے فیصلے کے یہ دونوں سپریم کورٹ پابند ہوں گی کہ کیونکہ رجسٹرار نے کہہ دیا اس لیے چلو ہم ہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے دور میں جو ہے نا ان کی کلیئرٹی ہوگی اور ان کی وضاحت ہوگی۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔